अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 12 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इज़ यूँ ही जिस वक्त वही की रब्बु का तेरे रब ने वही की किसकी तरफ? इलल मलाइकति फरिश्तों की तरफ। क्या वही की? अन्नी बेशक मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ। ये कब की बात है? ये जंग बदर की बात है कि जब अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को उतारा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला फरिश्तों को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि इनकी मदद करो, मैं तुम्हारी साथ हूँ, तुम्हारी मदद में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितु बस साबित रखो अल्लज़ीना उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला मलाइका को क्या वही कर रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं कि जो लोग ईमान वाले हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, जो अल्लाह पर सिर्फ तवक्कुल करते हैं, उनको साबित कदम रखो, उनको डगमगाने ना देना, उनकी हर तरह से मदद करना। सुबहान अल्लाह। इमेजिन करें कि जब आप पर ये दुनिया तंग कर दी जाए, ज़मीन को तंग कर दिया जाए, तो एक नज़र सिर्फ आसमान की तरफ उठा के देख लीजिएगा, इस भरोसे से कि अगर ये दुनिया, ये ज़मीन तंग कर दी गई है तो आसमान बहुत ही ज़्यादा कुशादा है। अगर अल्लाह चाहे तो आसमान से अपनी मदद उतार सकता है, बशर्त ये कि हमारे दिल में खौफ और अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। हमारा सिर्फ कामिल यकीन अल्लाह पर होना चाहिए कि अगर मुझ पर कोई आजमाइश है, या अगर मैं कोई नेक काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे कोई मुश्किल पेश आती है, तो मैंने उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने डगमगा नहीं जाना, मैंने अपने इरादे से पीछे नहीं हट जाना, मैंने साबित कदम रहना है। यकीन मानिए, अगर हम साबित कदम रह जाते हैं, डट जाते हैं लोगों के सामने, मुश्किलात के सामने, शैतान के सामने, तो इसी तरह मेरे रब की भी मदद आएगी आसमान से, जिस तरह जंग बदर में मुसलमानों के लिए मदद उतारी गई। कितना हैरान कुन वाक़या है कि थोड़ी सी मिकदार मुसलमान, थोड़े से, और जो कुफार लश्कर लेकर आए हैं वो साजो सामान के साथ आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मुसलमान का दिल जो है वो अल्लाह पर है कि हमारा अल्लाह हमें हारने नहीं देगा, हम अल्लाह की खातिर निकले हैं, अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पे ये अल्लाह ही फरिश्तों को हुक्म दे रहे हैं, उनको पैगाम दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने क्या करना है? तुमने मोमिनों को साबित कदम रखना है। अल्लाह अकबर। सउल की अलबत्ता डाल दूंगा मैं फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना बीच उनके उन लोगों के दिलों में, काफ़रू जो काफिर हुए, रोब। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं क्या करूँगा कि जो काफिर होंगे उनके दिलों में तुम्हारा रोब डाल दूंगा। मोमिनों का रोब से मुराद खौफ डाल दूंगा कि अभी तुम उनके तक पहुँचे नहीं होगे, उनका दिल जो है खौफ के मारे कांप रहा होगा, वो तुमसे डर रहे होंगे। हालांकि तुम्हारी मिकदार कम थी, उनको तुमसे डरना नहीं चाहिए था, लेकिन ये भी अल्लाह का एक मौज़ा है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों का जो खौफ था, मोमिनों का जो रौब था, वो कुफार के दिलों में पहले ही डाल दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि किसी पैगंबर को ये बात नहीं मिली, किसी पैगंबर के लिए खसूसियत नहीं थी, ये सिर्फ मेरे लिए है कि जब जंग का इरादा किया जाता तो 1 महीने की मुसाफत से पहले, यानी 1 महीना पहले ही जो मेरा दुश्मन था, जो कुफार थे, उनके दिलों में अल्लाह ताला रोब डाल देते थे, यानी खौफ डाल देते थे। वो डर जाते थे कि अब मोमिन हमसे लड़ाई करेंगे, अब अल्लाह का रसूल हमसे जंग करने आएगा, तो अब हमारी खैर नहीं। तो ये जो रोब पैदा होना, खौफ पैदा होना किसी का, ये अल्लाह की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी से हम डर रहे हों और सामने वाली पार्टी हमें नज़र आ रही हो कि वो इतना साजो सामान भी नहीं है, उनके पास इतनी मिकदार भी नहीं है, हमारे पास फुल तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल कांप रहे हों, तो ये अल्लाह की मदद नहीं तो और क्या है कि अल्लाह ताला ने उन मोमिनों का इतना साथ दिया। क्यों? क्योंकि उनका तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर था कि अल्लाह हमारे साथ है, और अल्लाह ने अपना साथ अच्छी तरह निभाया। फजरिबू पस मारो, अब अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, फजरिबू पस मारो फ़ौक़ ऊपर आना की
ان کی گردنوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سر ہوتا ہے۔ سر کیسی چیز ہے؟ جو ہماری پوری مین جو باڈی ہے نا اس کو کنسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہے، کنسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو مین ہمارا پوائنٹ ہے نا وہ ہمارا برین ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے کہ ان کے سروں پر مارو، وضربو اور مارو، منہم ان میں سے، کل ہر ایک، بنان جوڑ پر یا پورے پر، پورے کہتے ہیں یہ جو ہمارے فنگرز کے پور ہیں۔ تو باڈی کا سب سے چھوٹا حصہ یہ پور ہے، اور جو ہیوی وہ دماغ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جہاں پر بھی تمہیں کفار ملے، چاہے وہ چھوٹا ہو، باری ہو، تم نے اس کو دیکھنا نہیں اس کو کہاں لگ رہی، تم نے اس کو صرف مارنا ہے، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم نے ڈگمگانا نہیں، تم نے جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ واسطے ان کے، شاق اللہ مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سزا کفار کو کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، شدید العقاب سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ جو بھی اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرے گا کسی بھی کام میں، کسی بھی، یعنی چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، زندگی کا ہو یا دنیاوی یا اخروی ہو، کسی بھی معاملے میں بھی اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ ذالکم یہ تمہارے لیے ہے، فذوقہ پس چکھو اس کو، وَأَنَّ اور یہ کہ للکافرین واسطے کافروں کے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے پس تم چکھ لو، کیا چکھ لو؟ عذاب النار آگ کا عذاب۔ یہ کس کے لیے ہے؟ للکافرین کافروں کے لیے ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کافرین کسے کہتے ہیں؟ جو کفر کرتا ہے، اور کفر کا مطلب انکار کرنا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرے گا، جو بھی توحید پر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ اب تم آگ کا عذاب چکھو۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم اپنا ایمان اگر بیچ دیں گے تو ہم نے بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا، ہم نے اپنے لیے بہت ہی نقصان اٹھایا۔ اگر ہم دنیا میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز ملے جو کم پرائس میں بھی ہو اور اچھی کوالٹی میں بھی ہو۔ ایسے ہی ہوتا نا کہ ہم جگہ جگہ دکانوں سے پتہ کر کے لیتے ہیں کہ جہاں سے مجھے مناسب اور اچھی کوالٹی میں چیز مل جائے، ایسے ہی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمارے دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم دین میں کیوں نہیں ریسرچ کرتے؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ آیا جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ ہمارے قرآن میں سے ہے بھی ہے یا نہیں؟ جو مولوی ہم سے بات کر رہا ہے یا جو ہمارے باپ دادا ہم سے کوئی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے نبی یا صحابہ کرام نے کیا بھی تھا یا نہیں کیا؟ اگر ہم ان کے برعکس چلتے ہیں، ان کی مخالفت میں چلتے ہیں، تو خدارا اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں انجام بھی بتا دیا ہے۔ یہ قرآن ہم کس لیے پڑھے ہیں؟ تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں کس چیز سے منع کر رہا ہے اور کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ ہم ہیں، الحمدللہ۔ ہم ایمان والے کب ہیں؟ صرف زبان سے نہیں، اعمال سے بھی ہم ایمان والے ہونے چاہیے۔ زبان سے تو منافق نے بھی اقرار کیا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس کے اعمال کیسے تھے کہ جب کوئی آزمائش آتی تو وہ فوراً پھر جاتا، اس کے مطلب کی بات آتی تو دین میں شامل ہو جاتا، جب اس کو کوئی نقصان یا پریشانی یا کوئی مشکل اٹھانا پڑتی تو وہ فوراً سے کہہ دیتا کہ یہ دین نہیں ٹھیک، یہ تو مشکلوں کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کانوں کو کھڑا کر لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اذا جب لقیتم الذین، ملو تم ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفاً لشکر باندھ کر، یعنی جب تم جنگ کے لیے ایک بڑی تعداد میں کفار کا مقابلے کے لیے ملاقات کرو، فلا پسنا تولوہم الادبار،
اپنی پیٹھوں کو نہ پھیرو، یعنی پیٹھ پھیر کر بھاگ نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، تم نے پیٹھ اپنی پھیر کر بھاگ نہیں جانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی تیاری دیکھ کر کہو کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، نہیں۔ اگر تمہارا توکل، تمہارا بھروسہ اللہ پر ہوگا اور تمہیں یہ یقین ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس جنگ میں میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تو یقین مانیے آج کے دور میں بھی اللہ فرشتوں کو نازل کر سکتا ہے، آج کے دور میں بھی اللہ مدد عطا کر سکتا ہے آسمان سے۔ صرف کمی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمی کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کامل یقین نہیں رکھتے، ہمارا دل ڈاواڈول ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام میں کر تو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے بھی یا نہیں۔ یقین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح کا، جس طرح کہ یہ پہلے لوگوں نے یقین کیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے مدد اتاری۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی پیٹھ پھیرے ان سے، یومئذ، اس دن، دُبُرَہُ، اپنی پیٹھ، الا مگر، متحرفن، موڑنے کے لیے۔ متحرفن کا ورڈ جو ہے نا حرف سے نکلا ہے۔ اب آپ حروف تہجی کے تمام حرف دیکھیں گے، الف کے سوا جتنے بھی حرف ہیں نا وہ مڑے ہوئے ہیں۔ با ایسے مڑا ہوا ہے، تا ایسے مڑا ہوا ہے، جیم ایسے مڑا ہوا ہے، یعنی ہر لفظ مڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا متحرفن، جو موڑنے والا ہو، للقتال، جنگ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنی پیٹھ کو پھیرتا ہے اس دن، سوائے ان لوگوں کے جو لڑائی کو یا جنگ کو موڑنے کے لیے، یعنی کوئی چال چلے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک وہ ہے جو منافقین کی طرح ہے، کفار کو سامنے دیکھا اور بھاگ گیا، اور ایک وہ ہے جس نے کفار کو دیکھا اور دیکھ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ سکتے ہیں، تو اس نے کوئی ایسی چال چلی کہ کفار کو یہ اندیشہ ہو کہ اب یہ لوگ شکست کھا رہے ہیں، اب یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ بھاگنا ان کا کیا کہ وہ پیچھے سے آگے آ کر ان کا وار کریں، یعنی یہ چال چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں الا متحرفا للقتال، کہ موڑنے والا ہو لڑائی کو، او متحیزا، یا جگہ پکڑنے والا ہو، الی فئۃ، جماعت کی طرف، یعنی اگر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا ہے اور جا کے کسی اور جماعت سے ملا ہے تاکہ مدد لے سکے اور جنگ دوبارہ سے ان کے لیے تازہ دم ہو کر ان سے جنگ کرے، تو یہ ان دونوں شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم پیٹھ پھیر کر جا سکتے ہو۔ نہیں تو جو جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد، پس تحقیق، باء پس آیا، بغضب، ساتھ غضب کے، من اللہ، اللہ کے، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم، جہنم، وبئس، اور بہت ہی بری جگہ ہے، مسیر، پھر جانے کی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مومنو، جب تم کفار سے ملاقات کرو مقابلے کے لیے، جب تم لشکر باندھ کر آؤ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ پیٹھوں کو نہیں پھیرنا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، جب تک کفار مٹ نہیں جاتے، جب تک تمہیں فتح حاصل نہیں ہو جاتی، تم نے جم کر رہنا ہے۔ اور جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کسی چال کے تحت یا مدد کے لیے پیٹھ پھیر کر آتے ہیں اور دوبارہ سے جنگ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایسا کام کرنے کے لیے۔ ورنہ جو لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں موت کے ڈر سے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، یا یہ کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے ہمارے مال کو یا ہماری جان کو، وہ اس وجہ سے اگر پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیا ہے۔ فلم پس نہ تقتلوہم، مارا تو نے ان کو، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، قتلہم، مارا ان کو، وما رمیتا، اور نہیں پھینکا تو نے، اذ جس وقت رمیتا پھینکتا تھا، ولکن اللہ، اور بے شک اللہ نے، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، رما، پھینکا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قتل نہیں کیا، بظاہر تو آپ قتل کر رہے تھے لیکن قتل کس نے کیا؟ اللہ نے۔ بظاہر آپ پھینک رہے تھے لیکن آپ نے نہیں پھینکا، کس نے پھینکا ہے؟ اللہ نے پھینکا، یعنی مدد اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی لیے یہ لوگ جو ہے کم جماعت ہونے کے باوجود باری جماعت پر غالب آ گئی۔
یہ مدد کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا. قتل کس نے کیا؟ اللہ نے. تم نے پھینکا نہیں، بظاہر تم پھینک رہے تھے، پھینکا تم نے نہیں. کس نے پھینکا؟ اللہ نے پھینکا. وَلِيُبْلِيَ، تاکہ ازما لیا جائے، مؤمنین، مومنوں کو، منہ، ساتھ اس کے، بلاءً، آزمانا، حسناً، اچھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا یہ کس لیے تھا؟ مومنوں کی آزمائش کے لیے. جنگ بدر پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے کفار کے ساتھ کرنی تھی. پہلی جنگ تھی جس میں کوئی مقصد تھا. پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھیں اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو باری پارٹی ہوتی تھی وہ کمزوروں پر دعویٰ بول دیتی، ان پر حملہ کر دیتی اور ان پر قبضہ کر لیتی. لیکن یہاں پہ جب مومن مسلمان نکلے وہ ایک مقصد لے کر نکلے تھے. کیا مقصد تھا؟ کہ اللہ کا جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی تبلیغ، جو اسلام ہے، اس کا جھنڈا ہم نے لہرانا ہے. ہم نے کفار کو مٹا دینا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ہم نے اس کو جڑ سے ہی اکھیڑ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مومنوں کے لیے آزمائش تھی کہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہے اور کون ہے جو عذر پیش کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے گھر جانے کی، ہمارے گھر بار کھلے ہیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمارے گھر پر انتظار کر رہے ہیں، ہم جنگ پر نہیں جا سکتے. تو یہ شیوا کس کا تھا؟ یہ منافقین کا تھا، جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم جنگ میں حاضر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمارے گھروں میں زیادہ ضرورت ہے، ویسے ہم دلی طور پر آپ کے ساتھ ہیں. وہ اس طرح کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے مومنوں کی اس سے اچھی طرح آزمائش کی. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا تو شرط جو ہے نا وہ کیا ہے؟ آزمائش. آزمائش شرط ہے مومن کے لیے. جتنی آزمائشیں آئیں گی مومن اتنا ہی نکھرتا جائے گا. جیسے سونے کو آگ میں تپائیں تو اس میں جتنی بھی ملاوٹ ہوگی، جو میل کچیل ہوگا نا، وہ سارا پگھلتا جائے گا اور خالص جو سونا ہوگا نا وہ نکل جائے گا اور کندن وہ بن جاتا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی پر آزمائش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اور سم ٹائمز ہماری آزمائش ایسی ہوتی ہے جو خوشحالی میں ہوتی ہے. غمی میں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ پریشانی آ گئی ہے تو اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے. خوشحالی میں کیسے ہمارے لیے آزمائش ہے اس میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کس طرح مسلمانوں کی آزمائش ہوئی کہ اگر ان کو جنگ جیت لی گئی تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ آیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زندگی کا طریقہ بتایا ویسے کرتے ہیں. جو مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے تھے جس طرح اللہ کے نبی نے ان کو بتایا ویسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ جو آزمائش تھی یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک اچھی آزمائش اور ایک بری آزمائش. برائی میں مطلب کہ جو غم والی، اور اچھائی میں مطلب کہ خوشحال دنوں میں جو آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ نوازا، ان کے لیے بھی یہ آزمائش ہے کہ وہ کتنا لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کتنا دوسروں کو دیتے ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ان کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ اللہ پر کتنا توکل کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے ان کا، اور وہ کتنا صبر کرتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی تم اعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور اس کو جاننے والا بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے. ذالکم، بات یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، محن، سست کرنے والا ہے، قیدی، مکر کو، کافرین، کافروں کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مین بات تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دشمنوں کی چال کو سست کرنے والا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. ادھر کفار نے چال چلی تھی کہ ہم زیادہ دستہ لے کر جائیں گے اور مسلمانوں پر قبضہ کر لیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو شکست کر دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بہترین ہی سوچ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جو کمزور سی جماعت ہے وہ ان باری جماعت پر غالب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی
کیوں؟ کیونکہ ان کا بھروسہ اور ان کا ایمان صرف اللہ پر تھا اور اللہ نے ان کو نا امید نہیں کیا تھا۔ اگر آج ہم اپنی امیدیں تمام اللہ سے لگا لیتے ہیں تو یقین مانیے کبھی بھی ہماری امید نہیں ٹوٹے گی۔ اپنا بھروسہ پکا کیجئے، اپنے یقین کامل کیجئے اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے کہ وہی دینے والا ہے، اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو وہی دور کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور ادھر سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔